बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस यकीनन बड़ा मशहूर केस था क्योंकि इसका डायरेक्ट तहरीक लबैक के साथ तल्लुक़ है। काफ़ी तहरीक लबैक के कारकुनों ने शहादत दी थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। उस केस के ऊपर नजर खानी की दरख्वास्त दायर की गई थी जो कबूल हो गई और इसकी समाअत दोबारा 28 तारीख को शुरू हो रही है। यकीनन तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस केस को दोबारा क्यों खोला जा रहा है, क्यों इसके ऊपर समाअत शुरू हो गई है, क्या तहरीक लबैक के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। काजी फैज़ ईसा नए चीफ जस्टिस हैं। इस सब के ऊपर नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि जो पुराने लोग कह गए हैं ना कि जो वक्त है ना, वक्त सबसे बेहतरीन मरहम है। अगर आप हक पे आए, सच पे आए और पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो गया है, पूरा निज़ाम आपके खिलाफ हो गया है और आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है हक पे होने के बावजूद भी, तो आप खामोश हो जाएं। वक्त इंशाल्लाह आपको साबित करेगा। अब नाजरीन, मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा, अच्छा पहले जनरल बाजवा के ऊपर बात करते हैं, फिर तहरीक लबैक बात करें, क्योंकि ये जो केस की समाअत हो रही है या इस केस का जो असल मकसद है वो जनरल बाजवा से लिंक करता है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से वो लिंक करता है। अच्छा, जनरल बाजवा एक वैध ऐसी शख्सियत है, इसके खिलाफ मैंने भी वीडियो कई बनाई थी और जब ये रिटायर हुआ था तो मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान का वैध ऐसा जर्नल है जिसके खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं। पीटीआई भी बोल रही है, नून लीग भी बोल रही है, तहरीक लबैक वाले भी बोल रहे हैं। इससे पहले जो जनरल रिटायर होते थे तो यकीनन उनका किसी न किसी पार्टी के साथ लिंक होता था, तो कम से कम वो पार्टी वाले उसके हक में होते थे। लेकिन ये वैध जनरल बाजवा था जो सब लोग इसके खिलाफ थे। जनरल बाजवा के बहुत गलत फैसले भी हैं, अगर हम तहरीक लबैक के तनाजर से देखें तो उसके गलत फैसले भी हैं, लेकिन तहरीक लबैक के हक में भी इसके बहुत सारे फैसले हैं। अच्छा, कुछ बाजवा के ऐसे फैसले हैं कि जो उसकी नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो फैसले गलत साबित हुए और वो अदारे अच्छी तरह जानते हैं, हर आदमी अच्छी तरह जानता है। अच्छा, ये फैजाबाद धरना जो केस है ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि नवाज शरीफ के दौर में जब शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे तो उस टाइम जो ख़त्म नबूवत के कानून में जो तरमीम की जा रही थी, तो उस टाइम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में तहरीक लबैक ने धरना दिया था। उसके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ, नाकाम हुआ। तहरीक लबैक वालों ने शहादतें दी, डट गए कि भाई हमको इस्तीफ़ा चाहिए ज़ैद हामिद का। अच्छा, वो जो शिक थी वो भी वापस हो गई, ये सब कुछ गया। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत एक पेज पे थे। इसके बहुत सख्त रिमार्क्स थे काजी फैज़ ईसा के, लेकिन जनरल बाजवा ने जो एक अच्छा काम किया था उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अब उसके गले में पड़ रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं, ना एस्टेब्लिशमेंट का कुछ होगा और ना इंशाल्लाह तहरीक लबैक का कुछ होगा। एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किरदार अदा किया था कि हुकूमत तुल गई थी कि हमने इनको ख़त्म करना है तहरीक लबैक वालों को, क्योंकि अदालती हुक्म भी था कि भाई ये लोग बैठे हुए हैं, अवाम मुतासिर हो रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया था। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें भी मौजूद हैं कि सालसी का किरदार अदा कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। वो सालसी का किरदार अदा किया था, ज़ैद हामिद का इस्तीफ़ा वापस लिया गया था। फिर जो असल मसला बना था कि जो कुछ पैसे दिए गए थे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जो गरीब लोग वहां बैठे थे जिनके पास किराए के पैसे नहीं थे, तो वो सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ कि तहरीक लबैक को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। ये एस्टेब्लिशमेंट का सब कुछ किया जा रहा था। इसी वजह से तहरीक लबैक के ऊपर इल्जाम भी लगता है। आज भी जो एस्टेब्लिशमेंट से बुग़्ज़ रखने वाले सहाफ़ी हज़रात हैं वो यही कहते हैं कि जो तहरीक लबैक है ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, हालांकि कोई भी इससे एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का बड़े मशहूर उन्हें चैलेंज किया था कि उसने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं, अगर 1 रुपया भी साबित हो जाए, इंडिया का भी नाम लिया जा रहा था, दुबई का भी, एस्टेब्लिशमेंट का भी, अगर 1 रुपया भी साबित हो जाए तो मुझे कब्र से निकाल के भी आप मेरा हिसाब ले सकते हैं। अब जनरल बाजवा ने या उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट ने तो एक अच्छा फैसला किया था कि मुल्क में इंतशार खूनरेजी से बचने के लिए एक सालसी का किरदार अदा करके ये जो माहौल बना हुआ था इसको खत्म करें, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के गले में डाल दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट
استعمال کرتی ہے ایسے تنظیموں کو کہ جو حکومت کے خلاف ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یعنی کہ باجوہ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی تھی۔ تو پھر عمران خان کے دور میں باجوہ نے جو غلط فیصلہ کیا تھا، مجھے ابھی حقیقت نہیں ہے لیکن جو میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف، اس کی بیوی ہو گئی، اس کو جو بڑا مشہور کیس ہوا تھا، جو عمران خان نے بعد میں معافی بھی مانگی تھی، کیونکہ وہ غلط کام کر دیتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں کیا کروں، باجوہ نے بھیجا تھا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ریفرنس بھیجا تھا۔ تو اب قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک کے کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کے خلاف دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے، تو تحریک لبیک کے خلاف انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ابھی کیس 28 تاریخ کو سماعت شروع ہو رہی ہے، یہ اس فیصلے کی نظر ثانی کی درخواست ہے، اور نظر ثانی کی درخواست ہمیشہ وہ کرتا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آیا ہو۔ مجھے ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نظر ثانی کی اپیل تحریک لبیک نے کی تھی یا اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی، ابھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خفیہ طور پہ بھی یعنی اپیلیں دائر کی جاتی ہیں جو نام سامنے نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کیس میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے کسی بھی آدمی کو نہیں چھوڑا گیا تھا۔ پچھلے سال میں جب سعد رضوی صاحب سے ملاقات کے لیے اس کے گاؤں میں گیا تھا، تو وہاں مجھے معلوم پڑا تھا کہ سعد رضوی صاحب جب بھی اپنے گاؤں میں آتے ہیں تو اس کی ایک اسپیشل نشست ہوتی ہے، جو ان کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، اور ان کے گاؤں والوں جن کے اوپر کیس چل رہا ہے، جن کو 200 سال سزا ہوئی، کسی کو 50 سال، کسی کو یعنی کہ بڑی بڑی سزائیں ہوئی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ہوئی، اور اتنے بڑے جرمانے ہوئے تھے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ہوئے تھے، جو وہ کیس ابھی تک بھی چل رہے ہیں۔ جب پہلی بار میں نقہ شریف میں گیا تھا تو وہاں جا کے میں جب کچھ انٹرویو لینے کی کوشش کی یا کسی سے بات کرنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ مجھ سے کھل کے بات نہیں کر رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ تو وہاں کے ایک میرے جاننے والے نے مجھے کہا ہے کہ ملک صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، تو اس ٹائم پورے پاکستان کی جو پولیس تھی وہ نقہ شریف میں تھی۔ جو بھی اس نقہ شریف کا جو آدمی ہے جس کا تھوڑا بہت بھی تعلق ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے، جو بھی ملتا تھا گاڑیاں بھر بھر کے وہ لوگ گرفتار کر کے لے کے گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کافی تکلیف اٹھائی تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کلپ بھی موجود ہے کہ میرا ایک ماموں یا چاچا جس کے 90 سال عمر تھی، اس کو 50 سال سزا سنائی گئی تھی۔ تو میں نے اپنے خاندان والوں کو کہا ہے، اپنے بھائی کو بھی کہا تھا کہ آپ مجھے لا تعلق کر دو، اگر آپ کو پولیس تنگ کرتی ہے تو آپ کہو کہ بھئی وہ چھوٹا تھا، وہ تو چلا گیا، ہم تو اس سے کوئی ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بھائی نے اور اس کے رشتہ داروں نے کہا تھا پھر ہمارے ساتھ یہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اچھا، بہت اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا۔ اب یہ نظر ثانی کی اپیل میں کیا ہوتا ہے کہ جو سزا ہو گئی ہے وہ نظر ثانی کی اپیل کرتا ہے، تو اس میں یہ چانس تو ہوتے ہیں کہ اس کی سزا کم ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ نظر ثانی کی اپیل کرنے والا کہ میری سزا کم کرو، بھی دوبارہ اس کو چیک کرو اور اس کی سزا اور زیادہ بڑھا دو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف دوبارہ کوئی بڑی سزا یا کچھ ہوگی، لیکن یہ جو پوری گیم ہو رہی ہے، یہ گیم ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، باجوہ کے خلاف۔ اب باجوہ کے جو اچھے کام تھے اور برے کام تھے، تحریک لبیک اس کو برا بھی کہتی ہے، باجوہ کے جو اچھے کام تھے، جو اس کی نیت اچھی تھی لیکن وہ فیصلے غلط ہوئے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لیگل کام کرانے کے لیے اللیگل رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، بہت ایسے کام بھی ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جب ممتاز حسین قادری کو شہید کو پھانسی لگایا گیا تھا تو اس ٹائم بھی باجوہ تھی، بہت بڑی غلطی تھی باجوہ کی، نواز شریف نے پھانسی لگا دیا۔ پھر اس کے بعد ختم نبوت کا جو قانون میں تبدیلی ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی باجوہ تھا، اور باجوہ نے تحریک لبیک کو سپورٹ کیا۔ سپورٹ کا مقصد کیا ہے کہ اس نے حکومت کو کہا کہ بھئی استعفیٰ دو، وزیر سے استعفیٰ لیا، تو یعنی کہ باجوہ تحریک لبیک کے سپورٹ میں آ گیا۔ اچھا، پھر بعد میں جب فرانسیسی سفیر کا آسیہ مولونہ کے وقت ہوا تو باجوہ نے فل سپورٹ کیا عمران خان کو۔ پھر جب فرانسیسی سفیر کا وقت آیا تو اس ٹائم بھی عمران خان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں نے باجوہ کو کہا تھا کہ مجھے رینجر دو، وہ جو وزیر آباد پل ہے اس کے اوپر بہت بڑے آپریشن کی تیاری تھی۔ ایک ایسے آدمی نے، صحافی کی میں نے اس ٹائم سنی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان اس ٹائم کسی ملک کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، وہ کہتا تھا کہ واپس آیا تو اس نے ایک نجی محفل میں کہا تھا کہ یہ جتنے تحریک لبیک والے ہیں سب کو اڑا دو۔ یہ بات بھی نکلی تھی، لیکن عمران خان نے خود مانا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میں فوج نہیں دیتا ہوں تحریک لبیک کے خلاف۔ اور اس دھرنے میں، اس لانگ مارچ جو آ رہا تھا، اس میں
اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا اور سعد رضوی صاحب بھی رہا ہوئے اور سب کچھ بھی رہا ہوئے. اب باجوہ نے جو فیصلے، ان کی نیت اچھی تھی، باجوہ عمران خان کو لے کے آیا، اس کی شاید نیت اچھی تھی کہ نواز شریف اور زرداری سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی، اور یہ جو 30 مار خان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے ملک کو سیدھے رستے پہ لگا دے. اور اس کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا، اور اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جنرل عاصم منیر اپنا جنرل باجوہ کے ساتھ ہے. کبھی اس نے خلاف بات بھی نہیں کی، اس کے خلاف کسی کیس کی بات بھی نہیں ہو گئی، اور جنرل فیض کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اب جو تحریک لبیک کا ساتھ دیا تھا فیض آباد دھرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے، تو اس کی نیت کیا تھی کہ یار ملک میں خون ریزی نہ ہو. جس نے بھی وہ وزیر ہے، جس نے وہ درخواست دائر کی تھی، بل پیش کیا اور دیا تھا، اس کو اپنا ریزائن واپس کرو، یہی تحریک لبیک کا مطالبہ ہے. تو وہ تو ایک اچھا فیصلہ کر رہا تھا کہ ملک میں کوئی خون خرابہ نہ ہو، جس طرح فرانسیسی سفیر کے وقت اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا. تو ناظرین، بالکل باجوہ کی غلطیاں ہیں، لیکن باجوہ کی بہت ساری جگہ میں غلطیاں نہیں ہیں جو اس کے اوپر تھوپی گئی ہیں، اور وقت ثابت کر رہا ہے کہ جہاں باجوہ غلط نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، یہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کیوں ہیں؟ قاضی فیض عیسیٰ جو کر رہا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں کر رہا ہے. کیسے؟ قاضی فیض عیسیٰ باجوہ کے خلاف ہے کہ اس نے میرے خلاف صدارتی ریفرنس عمران خان نے کہا نا، باجوہ نے کہا تھا. تو جب قاضی فیض عیسیٰ باجوہ کے خلاف ہے تو پی ٹی آئی بھی باجوہ کے خلاف ہے. لیکن پی ٹی آئی خود باجوہ کے خلاف ہے، لیکن وہ قاضی فیض عیسیٰ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو بھی صدارتی ریفرنس تھا ان لوگوں نے مل کے بھیجا تھا، پی ٹی آئی اور باجوہ نے. تو ناظرین، میں اس کے بارے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس کی سماعت ہوگی تو معلوم پڑے گا. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں ڈالنے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے سیاستدانوں سیاست میں وہ ختم ہونا چاہیے، ان کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. یا ایسا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملیٹنٹ یعنی کہ جو مذہبی گروپ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں جب ان کے اوپر ضرورت ہوتی ہے. اس لیے حافظ سعد رضوی صاحب کو چابی والا کھلونا بھی کہا جاتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق، میرے تجزیے کے مطابق، یہ جو ریفرنس ہے اس کا ٹوٹلی جو مقصد ہوگا، یا اگر کوئی پریشر آئے گا تو وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا تحریک لبیک کے خلاف. مجھے کم از کم نہیں لگتا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.